अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ज़ुबान से होंगे। साथ ही तो जीवन तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के व्लॉग में कुछ बहुत ही अहम किस्म की खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, और पिछले 12 घंटे में जो कुछ हुआ है उसकी तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक तो गुल प्लाजा के अंदर जो आग लगी है, फाइनली उसकी रिपोर्ट आ गई है। पता चल गया है कि ये सब कुछ क्या हुआ है। गवर्नमेंट की गफलत के बावजूद क्या अवाम अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं, इसके ऊपर बात होगी। और जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, उसके बहुत सारे अदाकार जो हैं वो अब खड़े हो गए हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, उनके सिंध की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो क्या कुछ होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर बात होगी। इसके साथ ही बहुत अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है। पीटीआई के अंदर जनाब बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, और ये जो पूरी उनकी पार्टी है वो खुद ही एक सियासत का शिकार हो गई है। पूरा मामला, पूरी कहानी क्या है, आज के ब्लॉग में आपके सामने रखूंगी। इसके साथ ही जनाब आज एक एक्सक्लूसिव खबर है जो कि आप ब्लॉग देखेंगे तो उसके अंदर आपके साथ शेयर की जाएगी, वो मैं रनडाउन में आपको नहीं बताऊंगी। और सिंध पुलिस के 6 अहलकार पकड़े गए हैं एक मकरू काम करते हुए। वो क्या मामला है वो आपके सामने रखूंगी। और इसके साथ ही एक और बड़ी अहम खबर आज आपके साथ शेयर करूंगी कि आज के बाद हमारे मुल्क के अंदर जादू टूना या इस तरह का कोई शख्स जो इस तरह की हरकत करता है, अमलियात करता है, उसका खात्मा होने जा रहा है। कैसे एक अहम कानून पास हुआ है, इसके बारे में आज आपको तफसीलात से आगाह करूंगी। मरियम औरंगजेब, जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर पूरा मीडिया इस वक्त बिलक रहा है और हैरान है कि जनाब उन्होंने सर्जरी कहाँ से करवाई है। फाइनली उनकी वालदा सामने आ गई हैं और उन्होंने आके खुद बता दिया है कि उनकी बेटी ने आखिर क्या किया है। इस बारे में भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा ईमान मज़ारी से मुतल्लिक एक और अहम खबर है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो चलिए जनाब, आज के व्लॉग की जो पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो सबसे पहले जब ये सानेहा हुआ था तो अपने व्लॉग में सबसे पहले इसको मैंने कवर किया था, और सबसे ज़्यादा कराची की तकलीफ़ में, कराची वालों की तकलीफ़ में मैं बोली थी। मुझे पता है कि जब भी मैं कराची की तकलीफ़ में बोलती हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं आप कराची को बुरा क्यों कह रही हैं। कराची को बुरा नहीं कहते, कराची की मैनेजमेंट को बुरा कहते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट को बुरा कहते हैं, वहाँ के जो तरीक़ा कार है कराची को चलाने का, उसको बुरा कहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर वहाँ के लोग अपने हकूक़ के लिए खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आखिर हम कब तक आवाज़ उठाएंगे। अब वो जो गुल प्लाजे में आग लगी और फिर वहाँ पे जिंदा लोग जल के खाकस्तर हो गए, और लोग बेचारे अपनी फैमिलीज के आगे रोते रहे कि हमें बचा लो, लेकिन अरबाब इक्तदार और इख्तियार जो हैं उनके सर पे जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने कहा साढ़े वालों मर्दे ने मर जाए। मुर्तज़ा वहाब ने लास्ट टाइम क्या कहा था? मुर्तज़ा वहाब ने कहा था कि हम कभी भी किसी इमारत की तब तक अप्रूवल ही नहीं देंगे जहाँ जब तक कि वहाँ पर तमाम सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो नहीं लिए जाएंगे। और अब जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने है। अब अंधेरा, धुआं, बंद दरवाजे, और सानेहा गुल प्लाजा जो है उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है कि कैसे ये वाकया जो है ये रूनुमा हुआ। दिल दहला देने वाले इंकशाफात जो सामने आए हैं, और उसके बाद जो कराची इंडस्ट्री है वो बिलक उठी है। हालांकि मैं ये कहती हूँ कि कराची के अंदर जो सुपरस्टार्स अपनी तरफ से बने हुए हैं, वहाँ पे जो शोबिज़ वहाँ पर काम कर रहा है, लोग उनकी इतनी पूरी दुनिया में बात सुनते हैं, तो वो कराची के हकूक़ के लिए क्यों नहीं बोलते? वो क्यों नहीं कराची की सड़कों के लिए बोलते, प्लाज़ाज़ के लिए बोलते? क्योंकि आज ये एक वाक़या पेश आया है। आप देखिएगा कि आगे चल के ये वाक़यात जो हैं, ये इतने ज़्यादा बढ़ जाएँगे कि कोई, अगर आप जवाब नहीं लेंगे तो जवाब देने वाला नहीं रहेगा। अब मैं आपके सामने पूरी जो तफ़सीलात हैं वो रख, अब ज़रा ये रिपोर्ट सुनिएगा कि मुतासिरा दुकानदार जो हैं उन्होंने जो अभी तक इंकशाफात किए उसमें उनका कहना है कि इमारत जो है, ये जो बिल्डिंग है, इसके कुल 26 दाखिली और खारजी दरवाजे हैं। अब सोचें, फिर भी लोग बेचारे मर गए। रात 10 बजे तमाम गेट बंद करके सिर्फ 2 दरवाजे जो हैं वो खुले रखे जाते हैं। दुकानदारों ने बताया कि ये जो अलमनाक सानहा है, उस वक्त इमारत में मौजूद जो है मामूल के मुताबिक 26 में से 24 दरवाजे बंद थे। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, और आग इंतहाई तेजी के साथ फैल रही थी। पूरी मार्केट के अंदर धुआं ही धुआं फैल गया था। दुकानदारों ने बताया कि उस वक्त आग की वजह से बिजली बंद हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना कुछ समझ आ रहा था, भगदड़ मची हुई थी। सांस लेने में लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना था। दुकानदारों का कहना था कि आग लगने के कुछ देर के बाद जो लोग हैं वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े, और फिर वहाँ पर जो कैजुअलिटीज़ हैं वो होना शुरू हो गई। और फिर कुछ दुकानदारों ने अपनी मदद आप के तहत खुद को भी बाहर निकाला और कुछ लोगों को भी बाहर निकाला। कराची में बेसिकली एम ए जिना रोड के ऊपर वाक़ई ये शॉपिंग मॉल था जहाँ पर ये अंदोनाक वाक़या पेश आया है। और आप ये अंदाज़ा करें कि कराची के अंदर जहाँ बेचारे लोगों को पानी पीने के लिए भी कंटेनर्स मंगवाने पड़ते हैं, तो वहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर अगर आग लग जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर समंदर का पानी भी वो लोग इस्तेमाल कर सकें। मैं समंदर के किनारे खड़े होकर अक्सर कराची में ये शेर कहा करती थी कि यूं तो तरसा हूं मिसाली एक कतरे के लिए, जिंदगी के दश्त में बहता हुआ दरिया हूं मैं। ये वही वाला हिसाब है कि कराची के पास इतना बड़ा समंदर, आज तक वहां पे वाटर फिल्ट्रेशन कोई प्लांट लगा है?
کہ ہم چلو سمندر کے کھارے پانی کو ہی اس قابل بنا سکیں کہ وہاں کے چلو کچھ نہ کرو تو اس کھارے پانی سے وہاں کی سڑکیں ہی دھو لو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سڑکیں ہیں کہاں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انفراسٹرکچر ہے کہاں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگ بولتے کیوں نہیں ہیں۔ اب جو شوبز کے سٹار ہیں، شکر ہے اللہ اللہ کر کے انہوں نے بھی اپنی خاموشی توڑی ہے، وہاں پر اکثر لوگ اپنے حق کے لیے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ بہت وہاں پر نا مسئلے مسائل ہیں، گروپنگ ہے، اور وہاں پہ تو نسلی امتیاز بھی بہت زیادہ ہے کراچی کے اندر، جو کہ میں نے خود فیس کیا ہوا ہے تو مجھے پتہ ہے۔ اب یہ جی ہانیہ عامر ہیں، پاکستان کی آپ کی مشہور و معروف ایکٹریس ہیں، انہوں نے جذباتی پوسٹ شیئر کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں غفلت اور حفاظتی اقدامات کے اوپر انہوں نے سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گل پلازا میں جو کچھ ہوا وہ نہایت دل دہلا دینے والا ہے، جس طرح قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ جواب دہی بھی مقروض ہے۔ اللہ پسماندگان کو اس قابل جو ہے اس ناقابل تصور نقصان کے اوپر صبر عطا فرمائے۔ بات یہی ہے کہ جب کسی کا نقصان ہو جائے گا جانی یا مالی، تو بعد میں سیاستدانوں کی طرف سے ایک بیان چلا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہی اگر اس سیاستدان کے گھر پہ آگ لگی ہوتی نا تو وہ پورے کراچی کا سمندر جو ہے نا وہاں پہ اپنے گھر کے باہر لے آتا، کیا ایسا نہیں ہے؟ اچھا، پھر دوسری خبر بھی کراچی ہی سے ملاحظہ فرمائیں، اور یہ تو اتنی شرمناک خبر ہے کہ مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ سندھ میں ہو کیا رہا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے میں نے اپنے بلاگ میں ایک خبر شیئر کی تھی جہاں پر ایک جنسی درندہ پکڑا گیا تھا جس نے تقریباً 100 لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور وہ تمام بچیاں تھیں، 6 6 سال کی، 9 9 سال کی۔ اور اب یہ اندوناک واقعہ جو سندھ کے اندر پیش آیا ہے، یہاں پر 6 پولیس کے اہلکار جو ہیں انہوں نے ایک لڑکی کے ساتھ جو ہے یہ بدفعلی کی ہے، اجتماعی زیادتی کی ہے۔ یہ سندھ کا شہر ہے جی ٹھل، ٹھل ہے یا ٹھل ہے، وہاں پر یہ لڑکی ہے جی آسیہ کھوسو، اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور تحقیقات جب ہوئی ہیں تو پتہ یہ چلا کہ 6 پولیس اہلکار اس میں ملوث ہیں، اور اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے، یہ نہیں کہ کوئی اسپیکولیشنز ہیں۔ اس کے بعد تمام اہلکاروں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے SSP کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ لڑکی کی دادی کی درخواست، سوچئے لڑکی کی دادی کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا، اور انکوائری رپورٹ میں یہ چیز جو ہے وہ ثابت ہوئی، اور اس کے بعد نامزد ملزمان میں ASI مہراب سندرانی، ہیڈ کانسٹیبل ہے جی عبدالنبی سامت، اور 4 سپاہی غلام یاسین جھگڑائی، خادم حسین جھگڑاٹی اور میر حسن بمبل اور برکت جھگڑاٹی، یہ اس میں شامل تھے۔ اور اس کے بعد SSP جیکب آباد کا کہنا تھا کہ تمام ملوث اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار تو کر لیتے ہیں، بعد میں پھر ان کو کیا انجام ان کا ہوتا ہے؟ بس چھوڑ دیا جاتا ہے، بس جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ جب تک سندھ کے عوام اپنے حقوق کے لیے خود کھڑے نہیں ہوں گے، وہ کہتے ہیں نا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اگر اس کے اوپر بھی لوگ ڈھیٹ بنے رہیں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے، تو پھر ان کے ساتھ وہی ہوتا جائے گا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب جناب آج کی اگلی خبر پہ چلتے ہیں، تو اگلی خبر یہ ہے کہ جو کوئی بھی جادو ٹونا کرے گا یا اس کی تشہیر کرے گا، آئے روز آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا، یا جن لوگوں کے گھروں میں کیبلز لگی ہوئی ہیں تو وہاں پر اس کے اشتہار چل رہے ہوتے ہیں، سڑکوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے جناب، یہ دیواروں کے اوپر۔ تو اب فائنلی یہ ورڈکٹ آ گیا ہے، اور یہ جو ترمیم کا بل ہے یہ سینٹ کے اندر منظور ہوا ہے، شکر ہے کسی نے اس بارے میں سوچا۔ تو بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کوئی جادو ٹونا یا اس کی تشہیر کرے گا 6 ماہ سے لے کر 7 سال تک اس کو قید ہوگی۔ یہ پورا واقعہ، پوری جو اس میں دفعات ہیں وہ میں آپ کو تفصیلات بتا دیتی ہوں۔ تعزیرات پاکستان کے اندر جو دفعہ ہے اس میں نئی دفعہ ایڈ کی گئی ہے 297 297 الف۔ اس میں کہا گیا ہے، بلکہ یہ جو پوری شک ہے یہ ہے جی جادو ٹونا کی روک تھام سے متعلق۔ بل کے مطابق جو شخص جادو ٹونا یا اس کی تشہیر کرے گا اسے 6 ماہ سے 7 سال تک جو ہے وہ قید ہوگی، اور جرم کا مرتکب شخص جو ہے اس کو 10 لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ سینٹ نے وفاقی نصاب اور نصابی کتب سے متعلق بل بھی منظور کر لیا ہے، اور جناب یہ جو چیز ہے یہ اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے، اور اس طرح کی چیزوں کو بالکل ہمارے ملک کے اندر بند ہونا چاہیے۔ آج کل تو ذرا سا کوئی واقعہ ہو جائے تو دوسرا شخص کہہ دیتا ہے ہاں اس نے اس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی لوگوں کا دماغی توازن کہاں چلا گیا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اگر آپ آج بھی قبرستان چلے جائیں تو آپ کو کہیں پر کیل ٹھوکے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں درختوں کے اندر پرچیاں دی ہوئی نظر آتی ہیں، کہیں پر تالے لگائے نظر آتے ہیں، اللہ معاف کرے، تو یہ تو ہمارے مذہب کے اندر ہی حرام ہے۔
اور جادو کرنے والا تو اللہ معاف کر، اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اس کی بخشش ہی نہیں ہونی کبھی۔ چلیں، بہت ساری سیریس خبریں بھی ہو گئی ہیں تو تھوڑا سا میں نے کہا آپ کو ہنسا دوں، تھوڑا سا لائٹ ویٹ خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس کے بعد پھر میں اگلی خبر پہ جاتی ہوں۔ تو مریم اورنگزیب صاحبہ کی ٹرانسفارمیشن کے اوپر پچھلے 2 دن سے بڑی بات چل رہی ہے، جب سے جنید صفدر کی شادی ہوئی ہے تو لوگ تو بڑے حیران ہیں کہ مریم اورنگزیب کا چہرہ ہی پورا تبدیل ہو گیا ہے، جناب انہوں نے کیا کیا ہے، ٹرانسفارمیشن کیسے کی ہے۔ تو ان کی جو والدہ محترمہ ہیں، ان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا، ہیو اے لک۔ سوال، مریم اورنگزیب صاحبہ بہت ماشاءاللہ سے خوبصورت لگ رہی تھی تصویروں میں، چیزوں میں۔ وہ کچھ عرصے سے ڈائٹ کر رہی ہے، بڑی کرش قسم کی، میں بھی منع کرتی ہوں، صرف چائے اور کافی پی رہی ہے، اس کا وزن کم ہوا ہے تو وہ ایسے لگ رہی ہے، باقی وہ بالکل ویسی ہے۔ اچھا جی، آپ نے سن لیا ان کی والدہ کا بیان، لیکن ویسے ذاتی طور پہ لڑکی ہونے کے ناطے، حالانکہ میرا یہ جو فیس ہے بالکل را فیس ہے، میں نے آج تک لائف میں کبھی اپنے فیس کے ساتھ ابھی تک کچھ نہیں کیا، لیکن پھر بھی ایک عام بندہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اس میں نو ڈاؤٹ کہ جناب ان کی جو مریم اورنگزیب ہیں، انہوں نے نو ڈاؤٹ کہ کریش ڈائٹ کی ہوگی، نو ڈاؤٹ کہ وہ کچھ نہیں کھا رہی ہوں گی، انہوں نے اپنا وزن کم کیا ہے، لیکن جو ان کی پوری ساخت ہے نا چہرے کی، وہ صرف ڈائٹنگ کرنے سے نہیں چینج ہو گئی، کیونکہ ڈائٹنگ کرنے سے انسان اور بھی زیادہ بیمار لگتا ہے، اور جب آپ کا بہت فیٹ ہوتا ہے اور وہ لوز ہو جاتا ہے تو آپ کا چہرہ بیمار دکھائی دیتا ہے۔ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ کے لپس کی پوری شیپ چینج ہو جائے، آپ کی پوری جو لائن چینج ہو جائے، آپ کی نوز جو ہے وہ پوری چینج ہو جائے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ لیکن ہاں، بہرحال یہ اچھی بات ہے، یہ تنقید والی بات نہیں ہے، اپریشیٹ کیے جانے کے قابل ہے کہ مریم اورنگزیب نے خود پہ توجہ دی ہے۔ اگر لوگ ان کو عجیب و غریب تضحیک کا نشانہ بناتے تھے تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، جیسی اللہ تعالیٰ نے صورتیں بنائی ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ صورت کو بھی نہیں بخشتے، سیرت تو بعد میں آتی ہے، تو اگر انہوں نے خود پر توجہ دی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ۔ ویسے ہمارے ملک کے اندر بھی کیا کمال کی بات ہے کہ قوانین بن جاتے ہیں، لیکن وہ قوانین کے اوپر عمل درآمد کون کرے، اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے، اور آئی تھنک یہ ایکسکلوزیولی صرف میں ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، شاید ہی کسی اور نے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی ہو۔ سب سے پہلے یہ ایکسکلوزیو جناب خبر میرے پاس اس طرح سے آئی ہے کہ بھکر کا علاقہ ہے، وہاں پر تحصیل منکیرا ہے، وہاں پر ایک سنگین اور افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا ہے، جہاں پر یہ ایک شخص آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا، اس کا نام ہے جی اجمل پرویز ولد چودھری محمد اسلم۔ اب اس شخص کے اوپر ایلیگیشن کیا ہے، الزام کیا ہے، یہ کہ یہ جناب سرکاری زمینوں کے اوپر قبضہ کرتا ہے، اور پھر الاٹ شدہ خاندانی زمین کے اوپر جو ہے یہ پچھلے 13 سال سے غیر قانونی طور پہ قابض ہے، سبحان اللہ، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کارروائی کرنے والا نہیں۔ اب یہ جو اجمل پرویز ہے، اس نے جناب کیا کیا کہ پیسے کے زور پہ اس نے وراثتی تقسیم جو تھی اس کو رکوا دیا، اور زمین کے اوپر مکمل قبضہ کیا، اور اس کے بعد جو متاثرہ خاندان تھے ان کی تعداد میں جو ہے وہ 20 سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے، جس میں بیوہ خواتین ہیں، مستحق بچے ہیں، اور یہ لگاتار شخص جو ہے ان کا حق جو ہے یہ پامال کر رہا ہے۔ متاثرہ افراد جو ہیں، جو بیچارے ابھی تک انصاف کے منتظر ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب کوئی وارث جو ہے وہ زمین پر اپنے حق کے لیے جاتا ہے تو یہ شخص اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے، اس کو ہراساں کرتا ہے، اسے خوف میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ معاملہ صرف زمین کے قبضے کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کمزور، بیوہ اور غریب جو ہیں ان کو ان کا حق نہیں ملے گا، اور امیر اور اس طرح کا جو قابض شخص ہے وہ لگاتار حقوق کی پامالی کرے گا، حقوق سلب کرے گا، تو پھر اس کے اوپر کسی کو تو ایکشن لینا چاہیے۔ ہمارا کام ہے بلاگ کے تھرو اس کے اوپر آواز اٹھانا، اگر اب بھی ارباب اقتدار یا اختیار اس کے اوپر کچھ نہیں کرتے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے ہماری آواز اٹھانے کی وجہ سے تو پھر میں ضرور اس کے بارے میں فردر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن پولیس انتظامیہ اور جو متعلقہ محکمے ہیں ان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ اس کیس کا جو ہے وہ نوٹس لیا جائے۔ چلیں جناب، اب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ۔ یہ بھائی ایک اور شخصیت کی بات کر لیتے ہیں، اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں جناب ایمان مزاری۔ ان کو تو ویسے ہی مادر پدر ہر چیز کی آزادی ہے، اور ایک اور خاتون ہے، ان کا نام ہے جی شاندانہ گلزار، جو مرضی منہ سے کہتی پھرتی ہیں، کوئی ان کے خلاف ایکشن لینے والا نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں عدالتوں کے خلاف انہوں نے جو ہرزہ سرائی کی تھی، اور اس کے بعد ان کے خلاف جو ایکشن لیا گیا یا ان کے خلاف جو ورڈکٹ آیا، اس میں بات پتہ کیا ہے، معاملہ صرف ایک کیس کا نہیں ہے بلکہ انصاف کی ساکھ کا امتحان ہے۔ ملزمان جو ہیں ان کا اور وکلا کا جناب انہوں نے کیا حرکت کی ہے، جرا کرنے سے انکار کر دیا۔ ایمان مزاری کو کسی قسم کی کوئی سزا ہو جائے پاسبل نہیں ہے۔ عدالتی رعایتوں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، عدالت اور استغاثہ کے ساتھ جو ہے وہ غیر سنجیدہ رویہ جو ہے اس کو ٹرائل کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ضمانت کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اچھے رویے اور عدالتی تعاون سے مشروط جو سہولت ہے
اس کو استعمال کیا جانا چاہیے، لیکن ایمان مزاری اور ہادی چٹھا جو ہے وہ ضمانت منسوخی کے ایک منطقی، قانونی اور ضروری ان کے لیے پیغام ہے کہ عدالت کی رعایت کو کمزوری وہ نہ سمجھے۔ جب منہ میں آیا جو مرضی جس کے بارے میں کسی بھی ادارے کی تصحیح کی، کسی بھی شخصیت کی، اور جب آپ کے خلاف ورڈکٹ آ جائے یا آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر آپ جو ہے نا وہ راہ فرار اختیار کریں اور آپ وہاں سے بھاگ جائیں اور اسے امپلیمنٹ نہ ہونے دیں۔ تو مطلب اگر ان لوگوں کو نہیں پکڑا جائے گا، ان لوگوں کو پراپر سزائیں نہیں ہوں گی، تو پھر وہی ہوتا رہے گا جو چلتا آ رہا ہے۔ اب آج کے ولاگ کی سب سے اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اور اجلاس شروع ہوتے ہی وہ جھگڑے کی نظر ہو گیا۔ جب ان کا آپس میں اتحاد نہیں ہے تو انہوں نے کیسے عمران خان کو چھڑوانا ہے اور کیسے انہوں نے کچھ کرنا ہے۔ اچھا، جو یہ پورے اجلاس کے اندرونی معاملات کی خبریں مجھ تک پہنچی ہیں، اس کے اکارڈنگلی مجھ تک خبر یہ پہنچی کہ جو شاہد خٹک ہیں، انہوں نے سینیٹر زرکا جو ہیں ان کے ساتھ جب جھگڑا ہوا تو ان کو پارلیمانی پارٹی اجلاس سے باہر نکل جانے کا کہہ دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ اب پتہ یہ چلا کہ سینیٹر زرکا جو ہیں انہوں نے شو کوز نوٹس کا جواب دینے کے باوجود فیصلہ نہ ہونے کے اوپر احتجاج کیا پہلے۔ اس کے بعد پارلیمانی پارٹی اجلاس جو ہے اس میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو اجلاس ہے یہ شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا، کیونکہ وہاں پر ان کی آپس کی بحث شروع ہو گئی۔ اب جو اندرونی ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر ایک دم سے بحث بازی شروع ہو گئی، اور وہاں پر جو شرکاء تھے جو اجلاس کے اندر موجود تھے انہوں نے جناب احتجاج کرنا شروع کر دیا سلمان اکرم راجہ سے اور بیرسٹر گوہر سے، اور ان کو یہ کہنا شروع کر دیا، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اگر آپ لوگوں سے یہ چیزیں مینیج نہیں ہوتی تو آپ اس طرح کا اجلاس رکھتے ہی کیوں ہیں۔ پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ نے شاہد خٹک کے رویے کے اوپر جو ہے بانی پی ٹی آئی کو خط لکھنے کا بھی فیصلہ کر لیا، اور جناب اس کے بعد سیکریٹری ہیں جی جنرل سلمان اکرم راجہ، انہوں نے کہا کہ جب کسی نے بیرسٹر گوہر یا میرے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تو تلخ کلامی میرے آنے سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ سینیٹر زرکا جو ہیں انہوں نے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں تلخی کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ پھر بعد میں میڈیا پہ آ کے باتیں کرنا شروع کر دیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب پارٹی نے ہمیں شو کوز نوٹس دیا اور پھر انٹرویو کے لیے ہمیں بلا لیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی قیادت نے ہمیں بلا کر کہا کہ بیان حلفی جمع کروائیں، اچھا ہوا سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اور اب پارٹی ہمارے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ تو جس جماعت کے اندر خود ہی ہر طرف سیاست مچی ہوئی ہے، جن کو خود ہی نہیں پتا کہ پارٹی اجلاس کرنا کیسے ہے، جن کو خود کچھ نہیں پتا ہے، وہ ان کے منتصر بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب کہ کوئی آئے گا اڈیالہ پہ حملہ کرے گا اور ان کو چھڑا کر لے جائے گا۔ بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز، اساسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔